اللہ ताला के बारे में सवाल, फरिश्तों के मोमिन से सवालात, यानी मुख्तलिफ सवालात क्या होंगे? सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब मैयत की रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो दोनों इसे बिठाते हैं, फिर वो दोनों इससे कहते हैं तुम्हारा रब कौन है? तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह है। देखिए जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इसमें वाली ही का कोई मतलब नहीं बनता, वाली ही का कोई यानी मीनिंगलेस है, तो इतना कहना भी काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। सैयदना अनस बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन जब अपनी कब्र में रखा जाता है तो इसके पास फरिश्ता आता है और इससे कहता है तुम किसकी इबादत करते थे? बस अगर अल्लाह ने इसे हिदायत दी होती तो वो कहता मैं अल्लाह की इबादत करता था। अल्लाह ने उसे हिदायत दी होती है तो वो कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता था। अकीदे से मुतालिक सवाल कौन पढ़ेगा? अकीदे के मुतालिक सवाल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसे कहा जाता है क्या तूने अल्लाह को देखा है? तो वो कहता है कोई एक भी इस लायक नहीं कि वो दुनिया में अल्लाह ताला को देखे। ठीक है ना कोई ख्वाब में देख सकता है और ना कोई वैसे देख सकता है, तो ये भी एक अकीदे का हिस्सा है। ठीक है। ला तुदरिकुहुल अब्सार, अगर कोई भी ये कहे कि आप मुराकबा करें उसमें अल्लाह ताला को देखें तो ये बिल्कुल झूठी बात होगी, किसी ने भी नहीं देखा, ना कोई देख सकता है। जी पढ़िए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरीचा खोला जाता है, फिर वो देखता है कि आग का बाज इसके बाज को तोड़ रहा था। उसे कहा जाता है देख जिससे अल्लाह ने तुझे बचा लिया, फिर इसके लिए जन्नत की तरफ दरीचा खोला जाता है, वो इसकी आबोताब और जो कुछ इसमें उसे देखता है उसे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, और उसे कहा जाता है तू यकीन ईमान पर था और इसी पर तू फौत हुआ और इंशाअल्लाह इसी पर तू उठाया जाए। एक और चीज मैं आपसे कहूंगी कि जब आप किसी को पढ़ के सुनाने वाले हो तो घर से बुलंद आवाज से 2-3 दफा पढ़ के जाएं। ठीक है। इससे आपकी रीडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी पढ़िए। फरिश्तों के गैर मोमिनों से सवालात, फरिश्तों का डांट कर सवाल पूछना। सैयदना अनस बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं लिखा हुआ जी रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक जब काफिर अपनी कब्र में रखा जाता है तो इसके पास एक फरिश्ता आता है, बस वो इसे डांटता है और इसे कहता है तू किसकी इबादत करता था? तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो अल्लाह की पहचान होना जरूरी है और अल्लाह की इबादत के बारे में यकीन होना कि हम वाकई दुरुस्त कर रहे हैं। जी। गैर मोमिन का जवाब, सैयदना बरा बिन आजिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, जब गैर मोमिन की रूह इसके जिस्म में लुटाई जाती है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो दोनों इसे बिठाते हैं, फिर वो दोनों इससे कहते हैं तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है अफसोस अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता। तो रब की पहचान किससे होती है? उसकी आयात और उसकी मखलूकात से। फरिश्तों का जवाब, सैयदना अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, तो उससे कहा जाता है ना तूने इल्म हासिल किया और ना तूने कुरान की तिलावत की, ला दरईता वला तलईता। तो दुनिया में सीख लेना चाहिए इसको। जी। दीन के बारे में सवाल पढ़िए। फरिश्तों का सवाल और मोमिन का जवाब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैयत कब्र में पहुंच जाती है तो नेक आदमी को इसकी कब्र में बिठाया जाता है, ना उसे कोई घबराहट होती है और ना वो हवास बाख्ता होता है। फिर उसे कहा जाता है तू किस चीज में था? तो वो कहता है मैं इस्लाम में था।
ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. فرشتوں کا سوال اور غیر مومن کا جواب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بد حواس ہوتا ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں مار پتا. ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں پتا، ہا ہا لا ادری. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان فرمائی. پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی. اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کی مثل یا اس کے قریب. راوی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا. اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا. راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا. وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 3 بار اسی طرح کہے گا. دیکھیے اس حدیث میں جو بار بار راوی کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ لفظ تھا یہ لفظ تھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ امانت کے ساتھ علم کو آگے ٹرانسفر کیا گیا. الفاظ کے چناؤ تک میں انہوں نے بہت احتیاط برتی. مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. پڑھیے. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں پھر اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شاباش. نیکسٹ. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ جواب دے گا جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شاباش. نیکسٹ کو دے دیں. ایک اور روایت میں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ورژن سوالات کے اور جوابات کے. مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی. جی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے. ان سب کے جواب کتنے اچھے ہیں. اور وہ اللہ کے رسول ہیں، حق لے کر آئے. کیا ہمیں یقین ہے کہ آپ حق لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے. یہ یقین ہوگا تو وہاں بھی یقین سے جواب دیں گے کہ آپ جو کچھ لائے وہ سچ تھا. فرشتوں کا مومن کو جواب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. اور ایک روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی، اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا. شاباش. اور ایک روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ بس 3 ہی باتیں پوچھی جاتی ہیں اور آخری سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے، بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں عذاب غیر مومن کے پاس آتے ہیں، بس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ خوف زدہ اور ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے، بس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ بس وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پا سکتا، سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا اور جیسے لوگ کہتے ہیں میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی میں نے میرا دین سنایا تھا، بس سنا کے بس میں بھی کہتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حالات اپنے سب بچوں کو، متعلقین کو، ہر ایک کو بتائیں کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے پھر وہ فرشتے کہتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے ہدایت پائی۔ ہاں، علم حاصل نہیں کیا، یعنی علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ علم حاصل کیا، نہ تلاوت کی، نہ ہدایت پائی۔ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا، ٹھیک۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پس اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پر زندگی گزاری، اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے تو زندگی میں بھی شک پر تھا اور اسی حالت پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ تو اٹھایا جائے گا۔ جی، اب آپ دیکھیے کہ ایک کا جواب جو ہے وہ کیا ہے، تو نے اسی پر زندگی گزاری، اسی پر فوت ہوا، اسی پہ تو اٹھایا جائے گا، اور دوسرا تو شک پہ تھا، شک پہ مر گیا اور اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو گویا جس طرح کی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسا ہی اٹھایا جانا۔ مومن سے آخری سوال، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، بس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور نعمتیں ملنا۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس اس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کا غیر مومن کے جواب کی تکذیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے۔ قبر کی نعمتیں، جنت کا بستر اور لباس کا ملنا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ فرمایا اور اس کے لیے اس کی قبر کو
تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. یعنی اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک اس کا گھر ہوتا ہے، کھلے گھر میں رہتا ہے. جنت کا دروازہ کھولا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جانا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. ٹھیک ہے. آل فرعون کو بھی صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا، اسی طرح باقی میتوں کو بھی ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے صبح شام. دیکھ دیکھ کے کیسی حسرت ہوتی ہوگی جن لوگوں کا ٹھکانہ برا ہو. جی. اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا. تو یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. یعنی وہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں برے انجام سے بچ گیا. قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا. قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی ایک طرح سے گارڈن میں رہ رہا ہے یا فارم ہاؤس میں رہ رہا ہے. سبحان اللہ. قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہو جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن ہے رات کا منظر. یہ یاد رکھیے قبر میں رات کا منظر ہے. رات کو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ڈم لائٹ ہے. اس میں بھی اللہ کی رحمت. اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتی نگاہیں. گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی خوشادگی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو. نیک اعمال کا قبر کی تنہائی دور کرنا. سیدنا برا بن عازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی. یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے بال کی طرف واپس لوٹ جاؤں. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے، خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے، تیرا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا. اللہ تجھے بہترین بدلہ دے گا. کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ فرما برداری میں جلدی کرتے ہوں، کہ قرآن پڑھتے ہوں اور جو حکم سنتے جائیں بس کرتے جائیں.
یا دنیا کو دیکھتے ہو جائیں, دنیا والوں کے منہ دیکھتے جائیں کہ وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. قبر کی آگ بجھانا. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک صدقہ کرنے والوں کے قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. آج ہمیں دنیا سے محبت ہے اور دنیا کا مال ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں. کل یہ دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ہم وہاں انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کوئی ہمارے لیے کرے. تو اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے لیے کرے, ہم خود اپنے لیے کریں. آج تو ہماری ملکیت ہے, ہمارے پاس ہے, ہم جس کو چاہیں دیں, جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. کل وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. مومن کو سکون کی نیند سلا دیا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میت کے لیے اس کی قبر لمبائی اور چڑھائی میں 70 ہاتھ فراق کر دی جاتی ہے, کھلی کر دی جاتی ہے, فراق کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ, تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں. تو وہ دونوں کہتے ہیں, اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, جہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن ہی اٹھنا ہوگا, اب واپس دنیا میں نہیں جا سکتے. روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, جسم کو اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی, اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں, جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں. شہداء کو گھر اور رزق ملنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں اور ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح اور شام آتا ہے. سبحان اللہ. جنت کا کھانا. ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے اور میں اس وقت نو عمر تھا, اپنے والد کے ساتھ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی جانب سے کشادہ کرو, البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں. شہداء کی خصوصی مہمان نوازی. سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا, اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں, اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پھرتی ہیں, پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے, کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں, ہم کس چیز کی خواہش کریں, حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں, اے رب, ہم چاہتے ہیں تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے, یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں. پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب انہیں کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا. 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ, یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے, یا نیک اولاد, یا اس میت کے لیے دعا کرتی ہے, یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی. اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,
بے شک اللہ عزا و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے. تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. چلیں ہم یہاں پر دعا کر لیتے ہیں. اگر آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں یا دادا دادی نانا نانی یعنی جن کی ہم اولاد ہیں، پیج نمبر 73 پر اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.